अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सिस्टर्स, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें हम शुरू कर लेते हैं। क्लास पर आते रहेंगे लोग भी और भी, और मैं थोड़ा सा पीछे से रिकैप करूंगी कि आप लोगों को याद आ जाए हमने पहले क्या पढ़ा है, फिर आगे चलते हैं। चले, तो हमने जुमला इस्मिया को शुरू किया हुआ है, और जुमला इस्मिया के पार्ट्स वगैरह सब आपको पता है, बनाना पता है आपको। उसके अंदर एक मुतल्लिक़ के खबर भी होता है, वो भी पता है। अगर खबर मौजूद हो, ठीक है, खबर कौन सी मौजूद हो, जो कि उस जुमले के अंदर जो खबर नकीरा आ रही है और मारफा आ रही है, अगर वो खबर मौजूद है, जैसे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में होता है, तो उसमें खबर मौजूद है और मुब्तदा भी है, खबर भी है। तो अब बीच में जो चीज होगी, जो भी मुरकबे जारी वगैरह बन रहा है, वो आपका क्या बन जाएगा, मुतल्लिक़ खबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रियल खबर मौजूद नहीं है, वन वर्ड खबर मुफरद जो होती है, वो खबर मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसी जार मजरूर को खबर बनाते हैं और फिर उसको कायम मकाम खबर या शिबु जुमला खबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो मुब्तदा और खबर के बीच में एक चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मुतल्लिक़ खबर कहते हैं। और अगर खबर मौजूद ना हो तो फिर उसको हम कायम मकाम खबर बना लेते हैं। बाज दफा खबर का हमें पता होता है, हमें समझ आ रही होती कि इसमें खबर क्या है, तो फिर हम उसको खबर को माजूफ कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं और उसको हम खबर बना लेते हैं। उसको हम कायम मकाम खबर या शिबु जुमला खबर कह देते हैं। इसकी मिसाल भी मैंने आपको दी थी, जैसे होता है कि ज़ैइदुन फिल बैती, ठीक है ना। पीछे की चीजें रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना वो चीजें फिर आगे जाते भूल जाती हैं। ज़ैइदुन फिल बैती। अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि इसमें खबर, इसमें जो है कायम मकाम खबर आ रही है, शिबु जुमला जार मजरूर। तो अब ये खबर है कायम मकाम, इसके ये मुब्तदा है, तो खबर किधर है, वो ओमिट कर दी गई है। तो वो हमें पता है कि यहाँ पे खबर है, वो क्या होनी चाहिए, वो मौजूद होनी चाहिए या साबितुन होनी चाहिए। साबितुन तो नहीं लगा सकते, लेकिन मौजूदुन लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे मरियम है फिल बैती, तो मौजूदा तुन लगा सकते हैं खबर, क्योंकि मुब्तदा और खबर आपस में तीन लिहाज से वो सेम होते हैं, चौथी लिहाज से नहीं होते। तो खबर नकरा होती है हमेशा, तो यहाँ पे मौजूदा तुन हो जाएगा फिर। तो ये है इसका तरीका। फिर हमने पढ़ा था कि अच्छा, अगर ये खबर मौजूद हो फर्ज करो, तो फिर ये जो होता है ये आपका मुतल्लिक़ की खबर बन जाता है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि खबर जुमला इस्मिया पे ताकीद कैसे पैदा होती है, तो वो इन्ना व अख़वातुहा से पैदा की जाती है। उससे क्या होता है, इन्ना के आने से जो आपका मुब्तदा होता है वो मंसूब हो जाता है, यानी इन्ना का इसम जो होता है वो मंसूब हो जाता है, खबर वैसी रहती है, खबर पे कोई असर नहीं होता। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया को नफी कैसे बनाते हैं, नफी में, नफी वाले जुमले में, नेगेटिव जुमले में कैसे तब्दील करते हैं। तो वो हमने क्या पढ़ा था कि माँ दाखिल करके हम उसमें फिर नफी का मफहूम लाते हैं। तो उसमें सिंपली क्या करना होता है, माँ जो है, माँ क्या करता है, इन्ना के खिलाफ अमल करता है। इन्ना जो अमल कर रहा होता है उसके खिलाफ माँ अमल करता है। तो माँ जो है वो खबर को कुछ नहीं कहता, सॉरी इसम को कुछ नहीं कहता, खबर को जाके वो मंसूब कर देता है, ठीक है। और ये इसकी मिसालें यहाँ पर हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जुमला इस्मिया को मनफी बनाना, जैसे ज़ैदुन सालिहुन है, तो अब इसमें जब माँ लगेगा तो क्या होगा, वो मुब्तदा को कुछ नहीं कहेगा, अपने इसम को कुछ नहीं कहेगा, खबर को जाके मंसूब कर देगा। और इस माँ की खबर पे बी भी आ जाता है, ज्यादा ताकीद देनी हो तो फिर इसमें ताकीद भी पैदा करनी हो, नफी में ताकीद पैदा करनी हो, तो फिर इसमें बी भी लगा देते हैं, तो बी से फिर ये मजरूर हो जाता है। अब बी की मिसालें जैसे यहाँ पे अभी तक तो नहीं आई, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है, अभी अल्लाह वाफिलन, माँ दाखिल हुआ तो नफी पे मफहूम पैदा हुआ,
ٹھیک ہے نا. اب تاکیدی مفہوم پیدا کرنے کے لیے نفی میں تاکید کرنے کے لیے ہم نے بھی لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کی خبر جو ہے یہ مجرور ہو گئی ہے. تو اس میں نفی میں تاکید اس طرح سے پیدا ہوتی ہے. پھر یہ ہم نے ایکسرسائز بھی کی تھی پوری. پہلے ہم نے اس کو جملہ اسمیہ بنایا تھا، پھر ماں لگایا تھا، اور پھر ماں میں جہاں پہ ہرگز کا میننگ آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے اس میں بھی کا بھی اضافہ کیا تھا. ایک جملہ کر لیتے ہیں، لڑکا محنتی نہیں ہے، تو اس میں محنتی نہیں ہے، تو پہلے لڑکا محنتی ہے بنا لیتے ہیں، تو الولد مجتہدن ہو گیا. پھر لڑکا محنتی نہیں ہے تو مل ولدو، الولد کو کچھ نہیں ہوگا، مجتہدن ہو جائے گا. اور پھر جب لگائیں گے بالکل بھی محنتی نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا، الولدو اس میں مل ولدو بی مجتہدن ہو جائے گا. مجتہدن جو تھا وہ آپ کا بی مجتہدن میں چینج ہو جائے گا. یہ پوری ایکسرسائز میں نہیں کروائی تھی آپ لوگوں کو. اور اس کے بعد نیا ٹاپک آیا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اور نیا ٹاپک ہے لا نفی جنس، جو آج ہم پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی آپ کو اس میں تھوڑا سا ہی بتایا، زیادہ نہیں بتایا، تو باقی جو ہے ہم پارٹ 2 میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو لا نفی جنس، یہ لا ہوتا ہے اور یہ بھی جملہ اسمیہ پہ ہی آتا ہے. اس کے بعد بھی اس کا اسم اور اس کی خبر ہوتی ہے. جو پہلے مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اس لا کے لگنے سے وہ لا کا لا نفی جنس کا اسم اور خبر بن جاتے ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا. آپ پڑھیں گی تھوڑا سا، کیا نام ہے، ارم آپ پڑھیں گی؟ جی ٹیچر پڑھ لیتے ہیں. لا نفی جنس، لا نفی جنس وہ حرف ہے جو اس میں نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اسم اس کا نکرہ کی، اسم جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ کی جنس، پوری جنس میں سے خبر کی نفی کر دیتا ہے. چلیے آگے پڑھیے. اس جملے کو سمجھا دیں گی ٹیچر؟ اس میں نکرہ کی آپ پڑھیے، آپ کو خود ہی سمجھا دے. اس کا اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں ہوتا ہے، جبکہ اس کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر لا کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں نظر آئے تو یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے. لا نفی جنس. مثلا لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. کھڑا نہیں ہے، لا کا مطلب نفی میں ہوتا ہے نا. ماں بھی جو ہے، ماں بھی آیا تھا جملہ اسمیہ پہ، اور اب لا آ رہا ہے. لیکن یہ لا جو ہے نا ماں کی طرح عمل نہیں کر رہا. یہ ماں کی طرح، ماں کیا کر رہا تھا، ماں نے مبتدا کو کچھ، اپنے اسم کو کچھ نہیں کیا تھا، کوئی تبدیلی نہیں لایا تھا، اور اس کو منصوب کر دیا تھا. پھر زیادہ تاکید کے لیے اس کو مجرور کر دیا تھا. لیکن یہ اپنے اسم کو منصوب کرے گا. ٹھیک ہے، یہ لا جو ہے یہ اپنے اسم کو منصوب کرے گا، خبر کو ٹچ نہیں کرے گا. سمجھ آئیے؟ جی ٹیچر. یہ انا کی طرح عمل کر رہا ہے. لیکن انا کیا کرتا ہے، اگر انا یہاں پہ لگاتے تو رجلن، الرجل ہوتا قائمن ہوتا نا، تو وہ کیا ہو جاتا، ان الرجل قائمن ہو جاتا. لیکن یہ کیا ہے، یہ لا نفی جنس ہے. یہ پوری اپنی جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے، پوری جنس کی نفی کرتا ہے. جنس کیا ہوتا ہے، جینڈر ہوتا ہے ایک طرح کا، کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی چیز. ٹھیک ہے نا، اس کا ایک پورا، جیسے انسان ہے تو انسان میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں نا، بچے، بوڑھے، عورتیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، مرد اور جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹے جوان، سب اس میں آ جاتے ہیں. نسل انسانی یا جنس انسانی اس کو کہتے ہیں. تو لا نفی جنس وہ حرف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حرف ہے. ٹھیک ہے نا، لا حرف ہے جو اسم نکرہ کی جنس، جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اس کا اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، میں آپ کو آسان سی مثال دیتی ہوں. ہمارا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ. الا اللہ ہے، ٹھیک نا، الا اللہ ہوا ہے. یہاں پہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں لیکن الا اللہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ لا کا یہ اسم ہے، لا الہ. لا ریب فیہ کی مثال بھی آتی ہے نا، تو اس میں بھی یہی چیز ہے. کل ہم نے جو قرآن کا کیا تھا اس میں بھی ہم نے لا غالب لکم،
یہی جملہ تھا نا, لا غالبہ لکم, اس میں بھی لا کا اسم تھا, ٹھیک ہے نا, آگے لا کی خبر آ رہی تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ لا کا اسم ہے, لا الہ, یہ لا کا اسم ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ لا نفی جنس ہے اور یہ حرف ہے اور یہ اس کا اسم ہے, اور یہ جو ہے نکرہ ہوتا ہے, یہ نکرہ ہوتا ہے لیکن ایک زبر کے ساتھ آتا ہے یہ. اور یہ پوری جنس جو الہوں کی, خداؤں کی پوری جنس اتنی بنائی ہوئی ہے نا لوگوں نے, جنہیں ہم گاڈز کہتے ہیں, ان کی نفی کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی معبود, جتنے بھی تم نے گاڈز بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا اللہ کے علاوہ, ان کی نفی کر رہا ہے یہ لا. لا رجل قائم, کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی آدمی کھڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ آپ کا جو ہے لا, یہ رجلا, ٹھیک ہے, آدمیوں کی جتنی بھی جنس ہے اس کی نفی کر رہا ہے. اور کیا خبر سے نفی کر رہا ہے, یعنی خبر جو ہے اس میں سے نفی کر رہا ہے, خبر کی نفی کر رہا ہے, یعنی کھڑا نہیں ہے, یہ خبر ہے اس کی. اور اس کا انا کی طرح ہوتا ہے, بٹ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ دو زبر کے ساتھ نہیں آتا, اس لیے اس کے اوپر الف بھی نہیں آتا, پھر آگے الف بھی ایڈ نہیں ہوتا, دو زبر نہیں آتے تو الف بھی نہیں آتا. تو جیسے لا ریب فیہ, تو شک جو ہے, شک کی جتنی بھی اقسام ہیں, ریب ہوتا ہے یا اور اس کے علاوہ گمان ہوتے ہیں, یقین ہوتے ہیں, جتنی بھی شک کی قسمیں ہوتی ہیں نا, اچھے برے چھوٹے بڑے شک, ان کی نفی کس لا سے ہو رہی ہے. لا ریب, بڑا شک تو کیا, چھوٹا شک بھی نہیں ہے. فی ہی, وہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, قرآن کی طرف, کتاب کی طرف. اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر سے پڑھ لیں اس کو. جی ٹیچر. ہاں, لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو اسم نکرہ کی جنس سے, یہ اسم نکرہ ہے, اس کا اسم ہے, ٹھیک ہے, خبر کی نفی کرتا ہے. خبر کیا ہے, قائمن, یعنی کھڑے ہونے کی نفی کر رہا ہے, پوری جنس میں سے کھڑے ہونے کی نفی کر رہا ہے. اس کا اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں ہوتا ہے. لا کا اسم کیا ہے, رجلا, کبھی بھی آپ اس کو تنوین کے ساتھ نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ اس کو مبنی بر فتح کہتے ہیں, مبنی بر فتح, یعنی یہ مبنی ہوتا ہے اور فتح کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہمیشہ زبر آئے گی اس کے اوپر, بغیر تنوین کے حالت نصب میں ہوتا ہے, جبکہ اس کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. خبر تو رفع میں ہی ہوتی ہے نا, تو رفع میں ہی رہے گی, اس میں اس کا منصوب ہوگا لیکن ایک زبر کے ساتھ. آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر لا کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کے حالت نصب, یہ نکرہ اسم ہے, یہ معرفہ نہیں ہے. جبکہ مبتدا کیا ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے, الرجل قائم ہونا چاہیے تھا نا, مبتدا خبر ہوتا تو یہ اس کا اسم جو ہے یہ نکرہ ہے, اور رجل تھا, اب اس کو لا لگایا تو لا رجلا ہو گیا, ایک زبر کے ساتھ منصوب ہو گیا. یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے, پوری جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے, یعنی جتنی بھی, یعنی کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے, آدمیوں کی جتنی بھی جنس ہے اس میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے. تو پوری جنس کی نفی ہو گئی, کس سے, خبر میں سے نفی ہو رہی ہے, خبر میں سے نفی ہو رہی ہے کہ کھڑا نہیں ہے, خبر یہ ہے. اچھا, اب اس اردو میں اس لا کا ترجمہ درج ذیل انداز میں کیا جاتا ہے, کوئی میں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے, کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, ما سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح را ریبہ, کوئی بھی شک نہیں ہے. اچھا, کسی قسم کا بھی شک نہیں, یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, اس کتاب میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے. اور کوئی بھی, یعنی کوئی بھی لا سکتے ہیں, کوئی بھی لا سکتے ہیں, کسی قسم کا بھی لا سکتے ہیں. یہ 3 ترجمے اس لا کے ہو جائیں گے. اچھا جی, اس کے بعد لائے نفی جنس کے بارے میں مزید تفصیل ہم حصہ دوم میں پڑھیں گے. ابھی انہوں نے سمپل سا بتا دیا ہے کہ جملہ اسمیہ پہ لا داخل ہوتا ہے تو اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے, اس کو معرفہ نہ سمجھا جائے. انا کا اسم معرفہ ہوتا ہے, ان اللہ, اس کا اسم نکرہ ہوتا ہے اور ایک زبر کے ساتھ منصوب ہو رہا ہے. اور وہ جو ہے یہ لا جو ہوتا ہے, یہ اس کا اسم جو ہوتا ہے, اسم لا جو ہوتا ہے وہ خبر میں سے
पूरी जिन्स की नफी करता है। ला रईबा फीही, किताबों, यहाँ यानी ये ला रईबा शक जो है ना, जितनी भी शक की जितनी भी अक़साम है उनकी नफी हो रही है इस किताब में से। खबर ये फीही है, जार मजरूर बन के खबर आ रही है। ला रईबा फीही जार मजरूर शुभ जुमला बन के खबर आ रही है, कायम मकाम। ला रईबा मौजूदुन फीही, मौजूदुन यहाँ से असल खबर हटा दी गई। साबितुन भी कह सकते हैं, ला रईबा साबितुन, कोई भी शक साबित नहीं है फीही इसमें। ला इकराहा फिद्दीन, अब इसमें भी आपका क्या है, इकरा जो है वो आपका सिंगल हरकत के साथ मंसूब हो रहा है, और ये आपका इस्मुल्ला है। और फिद्दीनी क्या है, ये भी कुरान की आयत, ला इकराहा फिद्दीन, सूरह जो आयतुल कुर्सी के फौरन बाद आती है ना ये आयत। अब फिद्दीन क्या बनेगी, खबर बनेगी। ला इकराहा यानी दीन में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, तो किसी किस्म की भी थोड़ी सी भी नहीं कर सकते आप, उसको पैसे दे के खरीद भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ला इकराहा किस तरह का भी गन पॉइंट पे या फिर कोई लालच दे के मैं तुम्हें जमीन का कोई टुकड़ा दूंगा तो मुसलमान हो जाओ, नहीं, किसी तरह का भी नहीं। अच्छा, ला तसरीबा, अब ये किसका जुमला है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था जब फतह मक्का हुआ था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, ठीक है ना। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इसको जो है वो इस जुमले को फरमाया। हाँ, इसका मीनिंग क्या होगा ला तसरीबा का, अलैकुमुल यौमा, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हाँ, इसका मीनिंग देख लेना ना क्या मीनिंग है इसका सही। तसरीबा अलैकुमुल यौम यानी कोई पूछ कुछ नहीं, कोई तुमसे मुआखजा नहीं, इस तरह का कोई मीनिंग है, लेकिन सही नहीं मुझे अभी यार, इसको देख लेना। और इसका रूट वर्ड क्या बनेगा, रईब तो नहीं बनेगा, स्वाराबा, स्वाराबा इस तरह से होगा। या तो जो है ये वैसे बाकी इसको चेक करना पड़ेगा, चलें ठीक है, मुझे पता होता ये आ रहा है तो मैं अभी इसको चेक कर लेती। ला मिलहा फी हाज़ा तामी, तो इसमें क्या है, कोई भी इसमें खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं है, बिल्कुल भी तर्जुमा कर सकते हैं, कोई भी नमक नहीं है, किसी किस्म का भी कोई नमक। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इसमें भी आपका देखें क्या हो जाएगा, आपने इसको नहीं देखना, ज़ालिकल किताबु क्या बन रहा है, ये मुब्तदा बन रहा है, ज़ालिकल किताबु मुब्तदा बन रहा है और उसकी खबर क्या है, ला रैब फीही। ला रैबा अलग एक जुमला है जिसमें ला हर्फ़ नफ़ी है, हर्फ़ नफ़ी नहीं कहेंगे, हर्फ़ नफ़ी तो जो होता है वो मुज़ारे पे आता है, ये लाए नफ़ी जिन्स है, ठीक है। और इसका इसम जो है ये ज़ेर उन्होंने गलत दी है, ला रैबी लिखा हुआ है, मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है, ऊपर भी लगाई हुई है नीचे भी लगाई हुई है, पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, रैबी नहीं है, ला रैब है, और ये इसका इसम है और फी ही इसकी खबर है। कुरान में कैसे यहाँ इन्होंने गलती किया टाइपिंग, तो ये इसका इसम है ला का और ये इसकी खबर है ला की, तो ये आपका जुमला इस्मिया बन गया, ठीक है। और जुमला इस्मिया बन के फिर इस ज़ालिकल किताबु मुब्तदा की खबर बन गई, समझ आ गया। क्योंकि खबर जो होती है वो जुमला भी बन के आ सकती है ना, जुमला फेलिया जुमला इस्मिया दोनों तरह की खबर आ सकती है, तो यहाँ पे ये जुमला इस्मिया बन के इस मुब्तदा की खबर आ रही। अच्छा जी, इसी तरह से आप देख लें, यहाँ पे बाकी जुमलों में ऐसा नहीं हो रहा था, इसी में हुआ है। हाज़िहिल मजल्लतु ला तस्वीर, इसमें भी इसी तरह से हो रहा है, यह आपका मुब्तदा बनेगा और ला तस्वीर फीहा, कोई भी तस्वीर नहीं है इस मैगजीन में, कोई भी तस्वीर नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो ला तस्वीरा तो फीहा, तो यानी तस्वीर की जितनी भी किस्में होती है ना, जो भी हैं, किसी किस्म की भी कोई तस्वीर नहीं है। ला हौला वला कुव्वता, अब इसमें क्या होगा, ये पूरा आपका ला का इसम बनेगा, ठीक है, ये मंसूब है, वो हर्फ अतफ़ आ रहा है, ये भी मंसूब है, तो ये पूरा आपका मुरक्कब अतफ़ी बन के एक तरह से ला का इसम बन रहा है। और फिर इल्ला बिल्लाही, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इल्ला जो है ये हर्फ इस्तस्ना है और आगे उसका मुस्तस्ना, ये दोनों मिल के तो ये आपका इसकी खबर बनेंगे, इल्ला बिल्ला, यानी कोई भी ताकत नहीं, कोई भी कुव्वत नहीं है मगर क्या है, अल्लाह की, तो ये आपकी खबर बन गई पूरा, इल्ला बिल्ला मिला के पूरा ये इल्ला है,
اور یہ لا ہے. لا کا اسم لا حول ولا قوت، نکرہ آ رہا ہے، منصوب آ رہا ہے، ایک حرکت سے منصوب آ رہا ہے. 2 حرکت سے بھی منصوب ہوتا ہے لیکن ایک حرکت سے منصوب آ رہا ہے، اور نکرہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، معرفہ نہیں ہے. معرفہ بھی منصوب ہو سکتا ہے. اللہ معرفہ منصوب ہے ایک حرکت سے. تو یہ ساری چیزیں اس میں، لیکن یہ تھوڑا سا اب جہاں آئے گا تو اس کو دیکھنا ہے کہ لائن آف جنس جو ہے اس کے بعد جب بھی آپ لا کے بعد منصوب اسم دیکھیں گے اور ایک حرکت کے ساتھ دیکھیں گے، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ لائے نفی جنس ہوگا، اور وہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے، پوری جنس. جیسے باجی ہوتا ہے لا جناح، وہ بھی یہی ہے نا؟ ہاں لا جناح، اس میں بھی دیکھیں آپ ایک زبر آ رہی ہے، جناحن نہیں آ رہا، جناح آ رہا ہے، کہ بے شمار آپ کو قرآن میں جملے ملیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ لا تسریبہ بھی سورہ یوسف کا ہی ہے، اس کا بھی دیکھ لینا آپ لوگ. اچھا، اس کے بعد آپ کا حروف ندا آج پڑھ لیتے ہیں، آسان سا ٹاپک ہے، ختم کرتے ہیں آہستہ آہستہ پھر تاکہ تھوڑا ایڈوانس پہ بھی جائیں. تو حروف ندا جو ہوتے ہیں یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتے تو 5 ہیں، لیکن اس ابھی جو مین آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ یا ایوہا اور یا ایتوہا. تو یا تو یوز ہوتا ہے جو آپ کا مفرد ہوتا ہے نا. مفرد کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر مفرد ہو اور نکرہ ہو، مفرد ہو اور نکرہ ہو، تو اس کے اوپر یا استعمال ہوتا ہے. اور وہ جو ہوتا ہے پھر یا لگانے سے کیا ہوتا ہے، یا ولد ہو کے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے محمد ہے تو محمد پہ جب یا لگائیں گے تو وہ پہلے ہی معرفہ ہے نا، تو اس کے تو معرفہ ہونے میں کوئی وہ نہیں ہوگا نا، وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے. لیکن وہ کیا ہے، ایک دمہ ضرور لے گا. کسی کا مائک چنچنگ کر رہا ہے، ذرا سا میوٹ کر لیں. تو جیسے محمد ہے تو یا محمد ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس کے اوپر تنوین آ ہی نہیں رہی، جس پر ایک دمہ آ رہا ہے، جیسے مریم ہے یا پھر یوسف ہے، تو وہ پھر ایک ہی دمہ پہلے سے ہے تو وہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی بات جو آتی ہے وہ آتی ہے معرف باللام اسم کی. وہ بھی مفرد ہو سکتا ہے نا، جیسے المومنون ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ یا یوز نہیں ہوگا، وہاں پر کیا یوز ہوگا، یا ایوہا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے کہ اگر معرف باللام اسم تو یا ایتوہا یوز ہوگا. تو اس میں یہ 2-3 باتیں. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اینڈ پہ جا کے، اگر وہ آئی تو میں بتا دوں گی. ندا کے معنی ہے بلانا، پکارنا. ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں. مثلا اردو میں اے لڑکے اور اے بھائی، ارے بھائی، کسی کو پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں. جیسے اے ہے، او ہے، تو یہ حروف ندا ہیں. جس کو پکارا جائے وہ منادہ کہلاتا ہے. جیسے اے لڑکے تو اے حرف ندا ہے اور یہ منادہ ہے. اچھا، میں اے حرف ندا، لڑکا منادہ ہے. عربی میں پکارنے کے لیے زیادہ تر حرف یا استعمال ہوتا ہے. حرف ندا یا کے استعمال کی مزید کی مختلف صورتیں جو ہوتی ہیں، وہ زیدن پہ بھی یا لگا سکتے ہیں. اچھا، اس کو آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں. منادہ اگر آپ کا مفرد ہو، معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو، تو یہ 3 جو پہلی صورت یہ ہے. تو اس میں زیدن تو معرفہ ہے، ولدن کیا ہے، یہ آپ کا نکرہ ہے، نارن نکرہ ہے، مریم معرفہ، ابراہیم معرفہ، موسیٰ معرفہ ہے. تو جو معرفہ ہیں، اب موسیٰ کے اوپر جب یا لگائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر میں الف آئے تو وہ کوئی حرکت نہیں لیتا لفظ. جیسے کینیڈا ہے، تو جیسے آپ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، تو آخر میں الف آ رہا ہے. لبنہ ہے، ابراہیم تو ابراہیم ہی رہے گا یا لگنے کے بعد بھی، اور مریم بھی اسی طرح. نارو ہو جائے گا یا نارو، اور ولدن یا ولدو، اور یا زیدو ہو جائے گا. اچھا جی، جن اسما پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. ایسے منادے کو مبنی بر رفع کہتے ہیں. مبنی بر رفع، ابھی میں نے مبنی بر فتح کا لفظ یوز کیا تھا نا، وہ جب میں نے لا کا اسم کی بات کی تھی. تو وہ جو لا کا اسم ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، زبر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. مبنی کا مطلب ہے وہ فکسڈ ہو جاتا ہے.
تو یہ جو ہوتا ہے یہ بھی جو حرف ندا کا جو اسم ہوتا ہے وہ فکسڈ اس کا اعراب ہوتا ہے. آپ تنوین نہیں لگا سکتے, اس کو چینج نہیں کرتے, زبر بھی نہیں, زیر بھی نہیں کر سکتے. یا نارو یا مریم یا ابراہیم یا موسیٰ ہو جائے گا. اس کے بعد منادا اگر آپ کا معرف باللام ہو تو مذکر کے لیے حرف ندا اور منادا کے درمیان دونوں کے بیچ میں ایہا کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, منادا اور حرف ندا یا کے درمیان ایہا کا اضافہ کیا جاتا ہے, اور مؤنث کے لیے ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو جیسے یہاں پہ یا الرجل آ رہا ہے تو یا اور اس کے بیچ میں منادا کے بیچ میں کیا ڈالا گیا ہے, ایہا ڈالا گیا. اسی طرح البنتو تو یہ مؤنث ہے تو ایتھا ڈالا گیا. یہاں بھی مؤنث ہے طفلتو میں بھی. اچھا, یا ایھا النبی, یا ایھا, اچھا یہ آپ کا حرف ندا ہے, یہ منادا ہے. ایک منادی بھی ہوتا ہے. منادی کا کیا مطلب ہوتا ہے رم؟ منادا تو منادی کون ہوتا ہے؟ منادا ٹیچر جسے پکارا جائے, منادی پکارنے والا. ہاں پکارنے والا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ابھی سورہ آل عمران کے آخری جو رکوع آئے گا اس میں یہ لفظ آئے گا منادی للایمانی. اچھا, یہ ہو گیا, سب آسان تھا. اس کے بعد اب جو ہے منادا اگر مضاف ہو, مضاف الیہ ہم نے پڑھ لیا نا, مرکب اضافی ہے نا. تو منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جو نیم ہوتا ہے نا کسی کا جس کو پکارنا ہوتا ہے, منادا جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اس کا نام جو ہوتا ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے. تو پھر جب ہم اس کے اوپر بھی ہم یا ہی لگاتے ہیں, یا ایھا نہیں لگاتے. مفرد کے اوپر بھی یا لگاتے ہیں, لیکن وہ مفرد جس کے اوپر الف لام نہیں آتا اس مفرد کے اوپر ہم یا لگاتے ہیں. اور جو مرکب اضافی میں نام بنتا ہے اس پہ بھی یا ہی لگاتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یا لگ جاتا ہے تو اس کا مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یا عبداللہ ہو جاتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو مرکب مجرور ہی رہے گا. یہ والا جو ہے مضاف اس پہ اثر پڑتا ہے, یہ زبر آ جاتی ہے. اختو کیا تھا, اختہ ہو گیا. ربونا جو تھا یا لگنے سے یا ربنا ہو گیا, اور یہ یا ربی ہو گیا. ٹھیک ہے, یا ربی. تو اس میں ابھی آپ نے دیکھا یہ ربی بھی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے, یہ بھی مضاف جو ہوگا وہ منصوب ہو جائے گا. تو اتنا سا ہے یہ. اچھا, اس میں آپ کو کوئی بات بتانے والی تھی, ذہن سے نکل جاتی اچانک. اچھا, اس کو منصوب کر دیتے ہیں. اور ہاں, کبھی کبھی یا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. اگر کہیں ربا نہ لکھا ہوا ہے نا صرف, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے یا تھا, اس کا ترجمہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اگر صرف ربی بھی لکھا ہوا ہے اور کبھی اس صورت میں لکھا ہوتا ہے, یا بھی ہٹا دیتے ہیں کبھی کبھی, تو ربی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ربی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اس کا ترجمہ اے میرے رب کریں گے. اے میرے رب کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس میں یا بھی گرا ہوا ہے اور آگے سے بھی یا گری ہوئی ہے, یہ والی یا بھی گری ہوئی ہے. یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں سے یا گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں کیا تھا, یا ربا اور یا تھا, یہ تھا یا اور ربا تھا, ربا اور یا تھا, یہ تھا, 3 حرف تھے. تو یہ یا ربی ہو گیا کیونکہ یہ یا کیا کرتا ہے, اس کو پسند ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے زیر آئے, تو یہ کھینچ کے نیچے لے آتی ہے, تو اس نے ربی بنا دیا, تو یہ یا ربی بن گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس یا کو بھی گرا دیا, تو یہ اس طرح رہ گیا. اب اس کا جب ترجمہ آپ کریں گے ربی, جہاں بھی دعاؤں میں آئے گا تو اے میرے رب ترجمہ کریں گے. یہ زیر بتا رہی ہے کہ یا گری ہوئی ہے, اور یہی زیر یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا تھا, وہ بھی یہاں سے ربا سے یہ زیر نیچے یا نہیں کھینچی ہے. تو باقی یہ ربنا جو ہے اس میں بھی آپ کا یہ ہے کہ اے میرے رب ترجمہ کریں گے. ربونا کا ترجمہ میرے رب کریں گے. اس میں یہ ربونا جب بھی دیکھیں گے قرآن میں میرے رب ترجمہ کریں گے, ربنا جب بھی دیکھیں گے اے میرے رب ترجمہ کریں گے. یہ زبر بتا رہی ہے کہ آپ کا پیچھے سے یا گرا ہوا. اسی طرح ربی یہ والا لکھا ہو یا یہ والا لکھا ہو, آپ نے اے میرے رب ترجمہ کرنا ہے. بس اس میں یہ بات تھی.
اور اس میں اتنے ہی ہے. پھر آگے جا کے کوئی ڈیٹیل ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے ضرورت ہوئی تو. مین چیز یہی ہے قرآن سمجھنے کے لیے. اچھا جی, جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. سوال دو طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پڑھا تو نہیں نا ہم نے یہ سبق, ابھی تک نہیں پڑھا نا, ابھی ٹچ ہی نہیں کیا. سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے. مثلا کیا یہ قلم ہے, تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, نعم, 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 ٹھیک ہے نا. یا پھر قلم نہیں ہے تو آپ لا میں دے سکتے ہیں, ہے نا. آپ کو کرسی دکھائی جائے یا کتاب دکھائی جائے اور کیا آپ سے پوچھا جائے کیا یہ قلم ہے, تو آپ کہیں گے لا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا سوال ہے. دوسرا سوال جن کے جواب میں وضاحت مطلوب ہو. یہ مثلا یہ کیا ہے, تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے, اس کا نام لینا پڑے گا. مثلا یہ کہا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے, تو پھر آپ کو نام اور لا میں تو جواب نہیں دے سکتے نا. میں کہوں آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں نام یا لا, تو یہ نہیں ہے. تو دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. تو پہلی قسم کے سوالوں کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل لگا دیں. یہ جو ہے حروف استفہام کہلاتے ہیں, یہ دو ہی ہوتے ہیں. یہ جو پہلے والے ہیں جن کا جواب یس اور نو میں دیا جا سکتا ہے, ان میں آپ یہ لگا سکتے ہیں, اور ان کو حروف استفہام کہتے ہیں. حروف استفہام کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے جملہ اسمیہ میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اعرابی تبدیلی کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا, جیسے کہ انا لگانے سے ہوتا ہے, یا ما لگانے سے ہوتا ہے, لا لگانے سے ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, یہاں پر آپ کا کیا ہے, آ یا حل دونوں لگا سکتے ہیں. آ زید صالح بھی کہہ سکتے ہیں, حل زید صالح بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کیا زید نیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں نام یا لا, ٹھیک ہے نا. حل الرجل, اب یہاں پہ آ نہیں لگا سکتے تھے, آ لگا سکتے ہیں یہاں پہ, نہیں لگا سکتے. اگر میں حل کو ہٹا کے لا لگاؤں یہاں پہ تو نہیں لگا سکتے, کیونکہ اس کو پڑھا نہیں جا سکے گا نا, اس وجہ سے نہیں لگا سکتے. تو جہاں پر آپ کا جو ہوگا نا, یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں نا, یہ جملہ اسمیہ زید صالح, اس کے اوپر آ یا حل داخل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوال بنانے کے لیے. تو یہ بھی آپ کا کیا ہے, آپ کا مبتدا ہے نا. تو مبتدا اگر جو ہے معرف باللام ہے, جو کہ ہوتا ہے نا, معرفہ ہوتا ہے, بٹ یہاں پر کیا تھا, وہ معرف باللام نہیں تھا. یہاں پہ معرف باللام آ رہا ہے, تو اس پہ پھر آپ حل ہی لگائیں گے, آ نہیں لگا سکتے. اس بات کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ایکسرسائز بھی کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. تو یہاں پر آپ آ نہیں لگا سکتے. اچھا, عربی میں ترجمہ کریں. آگے آپ کا کیا زید نیک ہے, زید صالح, اوپر تھا. ہاں, زید. اچھا, اب یہ کوئی اثر نہیں کر رہا, زیدن وغیرہ کچھ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھیں ایک بات آپ بھول گئے نا, اس میں کیا زید نیک ہے, عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تو ازید صالح, لیکن اگر آپ نے جواب دینا ہے تو جواب میں کیا کہیں گے, نعم. نعم, ہاں, یا لا بھی لگا سکتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ صرف نام میں جواب دے دیں, لا میں جواب دے دیں, لیکن پورا بھی جواب دے سکتے ہیں. نعم زیدن, زیدن صالح. میں یہ یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آ یا آ کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ جملے میں جواب دیں گے نا, تو اس کا آ یا آپ لا یا نام میں ضرور آ کا جواب دیں گے پہلے, وہ ضروری دینا آپ نے. اگر نام ہے تو نہ ہم دیں, اور اگر لا ہے تو لا دیں. اس کے بعد ایک کوما ڈالیں گے, اور پھر اس کے بعد زید صالح لکھیں گے. تو جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی دیا جا سکتا ہے. بتانا یہ چاہ رہی ہوں میں یہاں پہ کہ یہ جو آپ کا آئے گا نا, یہ نہ اس میں کوئی اثر کرے گا. آ جو آپ نے لگایا یا حل لگایا, حل بھی لگا سکتے ہیں, اس پر آپ حل بھی لگا سکتے ہیں سوال بناتے ہوئے, اور آ بھی لگا سکتے ہیں.
اچھا ہاں وہ نیک ہے، یہ اس کا جواب میں نے لکھا ہے، ہاں وہ نیک ہے، نہ ہم وہ نیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے اس نے کوئی یعنی جب آپ نام لگائیں گے یا آ لگائیں گے حل لگائیں گے تو کوئی عربی تبدیلی نہیں لانی، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا ایک منٹ میں چارجر تھوڑا لگانا پڑے گا مجھے. اچھا جی ہاں وہ نیک ہے، نام وہ نیک ہے، تو وہ کے لیے کیا لگائیں گے؟ نعم ہوا صالحون، ہوا صالحون، اور ہوا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ جس کی طرف بھی جانی ہے جائے. کیا زید دونوں کی طرف، زید کی طرف ہی کر لیں. کیا دونوں لڑکیاں سچی ہیں؟ حل بنتان صادقتان، حلل بنتانی، حلیل بنتان، ہاں اس لیے تو حل لگایا ہے نا. بنتانی حلیل لگائیں بنتان، گی تو بنتانی کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے. ٹھیک. تو دونوں لڑکیاں سچی ہیں. حلل آ لگا ہی نہیں سکتے، حل لگائیں گے. حلل ملانے کے لیے جہاں ملانا ہے وہاں بھی سکون ہے اور حل پہ بھی سکون ہے، تو حلل بنتانی صادقتانی ہو جائے گا. اچھا آگے کیا کیا استانیاں بیٹھی ہیں؟ حلیل معلمتان جالستان، دو تو نہیں ہے. نہیں استانیہ، اچھا حلیل معلماتن، معلماتن، حلیل معلماتن جالساتن، معلمات نہ آئے گا، ماتو تو آئے گا. معلمات، پتہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ الف لام آ رہا ہے نا. دیکھیں اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے نا تو پھر آپ پہلے جملہ اسمیہ بنا لیں، المعلمات جالسات، تو پھر حلل لگا لیں کیونکہ الف لام آ رہا ہے تو حل لگانا. کیا حامد زید کا بیٹا ہے؟ حامد زید کا بیٹا ہے. ہاں پہلے حامد زید کا، ہاں کیا بعد میں لگانا؟ حامد ابن زیدن، حامد ابن زیدن، ہاں حامد دبنو زیدن، ٹھیک ہے. اب یہ اس کو بھی آپ سمجھ لیں تھوڑا سا. جب آپ لگاتے ہیں نا ابن، تو ابن ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد والا جو ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، تو زیدن ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کون سا اعراب دینا ہے؟ اس کے اوپر اس کے پیچھے والے کا اعراب دینا ہے. پیچھے والے کا اعراب کیوں دینا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے. ہاں یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، تو ان دونوں کا اعراب سیم ہوگا. اور پھر یہ مضاف بنے گا تو یہ اس کا مجرور ہوگا تو مضاف الیہ ہو جائے گا. جب دو علم آ جائیں، بہت بڑی بات بتا رہی ہوں اور بہت ایڈوانس لیول کی، جب بھی دو علم آ جائیں، باپ اور بیٹا آ جائیں، دو علم آ گئے، تو بیچ میں جب ابن آئے گا تو اس کا حمزہ جو ہوتا ہے ابن کا، وہ نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا، وہ اسی شکل میں ہوگا. اب اس کے اوپر لگا لیں کیا؟ دو علم، یہ بھی علم ہے یہ بھی علم ہے، بیچ میں جب ابن آئے گا تو اس کا حمزہ نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا. اس کا جو اعراب ہوگا وہ پچھلے والے کا ہوگا، اور آگے وہ خود مضاف ہوگا، مضاف الیہ ہوگا اس کے. پچھلے کی صفت بنتا ہے اور اگلے کا مضاف بنتا ہے. حامد حامد کے اوپر تنوین نہیں آئے گی؟ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ اس کو ملانا ہے نا آگے. دبنو، ٹھیک ہے نا. ابن کو ویسے بھی ملا کے پڑھا جاتا ہے، ابن کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا. اگر لکھا بھی جائے نا تو پڑھا نہیں جاتا. ابن اور اسم کا حمزہ، اسم اور بھی لفظ ہوتے ہیں ایک دو، لیکن یہ دو لفظ اسم اور ابن یاد رکھیں، ان کا حمزہ مسمو کا الف نہیں پڑھا جائے گا. مسمو کا اس وقت اب دو علم کے بیچ میں نہیں آ رہا تو لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. دو علم نہیں ہے یہ،
لیکن جب دو علم کے بیچ میں آئے گا تو پھر نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو مسمو، ٹھیک ہے نا، وابنو، اس جب واو لگائیں گے نا، ابن کے ساتھ واو لگائیں گے تو پھر آپ الف لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں. ابن کا حمزہ اگر پیچھے سے آپ ملا رہے ہیں جیسے واو لگا رہے ہیں تو یہ آپ کا ابن تھا نا پہلے. تو ابن کیسے لکھتے ہیں؟ سیدھا رہیے نا. تو اب یہ جو ہے آپ نے اس میں آپ نے یہ حمزہ لکھا رہے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. آپ اس کو سیدھا یہاں سے ملا دیں، یہاں ملا دیں. یہ ابن تھا، ابن ہوتا ہے بلکہ. تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ وابنو پڑھیں گے، وابنن پڑھیں گے. یہ لکھا رہے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. لیکن علم کے بیچ میں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا. تو ہاں میں دبنو ہو جائے گا. اچھا، اس کو ابھی اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ مشکل تو نہیں ہوئی اس میں؟ جی ٹیچر الحمدللہ. اچھا، اب پیچھے کیا لگانا ہے؟ حل. حل تو حل بھی لگا سکتے ہیں، آ بھی لگا سکتے ہیں. آ بھی لگ سکتا ہے. اگر آ لگ سکتا ہے تو آپ پہلے لگائیں. جی جی. تو اس طرح اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی، مطلب اس بیسک لیول پہ یہ آپ کا رول، یہ اگر رول سمجھ آ گیا تب تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کو آپ پھر آ حامدن ابنو حامد ابن زیدن بھی کر سکتے ہیں. آ حامدن ابن زیدن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو. یعنی جیسے بیسک لیول پہ لوگوں کو نہیں بتائی جاتی نا یہ چیز. ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا. یہیں پہ سمجھ لے کہ جب بھی دو علم آئیں گے، باپ اور بیٹے کا نام آئے گا تو بیچ میں جو ابن ہوگا اس کو آپ حمزہ نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے. اس میں ہوگا ہی نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ تو وہ ایک چیز ہے. اور اس کا اعراب جو ہوتا ہے ابن کا، وہ پیچھے والے کے مطابق، پیچھے والے پہ زبر ہوتا تو اس پہ بھی زبر ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور آگے والا مضاف ہے وہ تو لے گئی، دو زیر یا ایک زیر لے گا جیسے بھی اس نے لینا ہے. علم کے اوپر دو ہی پیش آتے ہیں تو وہ دو زیر ہی لے گا. اچھا، اب یہ ہو گیا. اب اسماء استفہام آ گیا. اب اسماء استفہام کیا ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے جو پڑھے تھے وہ حروف استفہام تھے. حروف استفہام دو ہی ہوتے ہیں، آ اور حل، اور غیر عامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ. اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے کیونکہ غیر عامل ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے وہ. اچھا جی، جن وہ سوالوں کے جواب وضاحت طلب ہوتے ہیں ان پہ اسماء استفہام استفہام داخل ہوتے ہیں، لازم داخل ہوتے ہیں. وضاحت، جن پہ وضاحت طلب نہیں ہوتی، لا اور نام میں جواب دے سکتے ہیں، ان پہ حروف استفہام آتے ہیں. جتنے بھی ابھی ہم نے سوال کیے ہیں نا ان کے جواب میں نام یا لا لکھا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر سوالات کی وہ قسم جس کے جواب میں وضاحت مطلوب ہو. اب جیسے ماں ہے تو مسمو کی، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، تو آپ لا اور نام میں نہیں جواب دے سکتے. ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ کیا ہے. مسمو کا، آپ دیکھیں یہ والا جو ہے یہاں پہ اسم آیا، ٹھیک ہے، پیچھے ماں آیا ہے. تو ماں نے کیا کیا، اسم کا جو الف ہے وہ لکھا ہوا ہے بٹ پڑھا نہیں جا رہا، مسمو کا. تو اسم اور ابن میں یہی ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ابن بھی ہوتا نا تو وہ بھی اسی طرح پڑھا جاتا، الف لکھا ہوتا لیکن پڑھا نہیں جاتا. لیکن جو دو علم کے بیچ میں آئے گا تو پھر وہ والا طریقہ ہے جو میں نے بتایا. اچھا، ان کے لیے اسماء استفہام استعمال آتے جو کہ درج ذیل ہیں. اب ان کے میننگ بھی آپ نے دیکھنے ہیں. ما، ٹھیک ہے، کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے، مسمو کا تیرا نام کیا ہے، من کون، من انتا تو کون ہے یا آپ کون ہے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، کیفا کیسا، کیفا انتا تو کیسا ہے، کیفا حالو کا تیرا حال کیسا ہے، اینا، اینا مین ویئر کہاں، اینا اخو کا تیرا بھائی کہاں ہے، این المفر، یہ قرآن مجید کا جملہ ہے، این المفر. قیامت کے دن انسان گھبرایا ہوگا، بولے گا کہ کوئی جائے پناہ ہے، فرار کی جگہ ہے، این مفر. اچھا جی، اب اس میں آپ کا اینا کیا بننا ہے جملے میں، اور یہ حرف استفہام کیا بننے ہیں وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاتی ہوں وہ جملے میں کیا بن رہے ہیں. متا ایانا کب آئے گی نا، متا ایانا یعنی کب واقعہ ہوگی.
اچھا متا اور ایانا دونوں کا مطلب کب ہے؟ یہ الگ الگ ہیں دونوں ورڈ، ان دونوں کا مطلب کب. ایانا مرساہا کب ٹھہرنا ہوگا اس کا. متا مطلب ہے متا نصر اللہ متا ھذا الوعد ایانا یوم القیامت. سب کا مطلب کب کب کب. اچھا جی انا کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کر، کہاں سے. ان لکی ھذا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے. سورہ مریم. انا لہم الذکر ان کے لیے نصیحت کہاں سے. ایون جو ہے نا یہ آپ کا ایون ہے، یہ مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ ایو، اور سنگل اعراب کے ساتھ ظاہر آئے گا ایو. اور شیئن ایو الفریقینی مضاف الیہ بن رہے ہیں. پھر ایوکم یہ بھی مضاف الیہ بن رہے ہیں. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، وچ. اور ایون بھی آتا ہے، این بھی آتا ہے، این بھی آتا ہے. اور یہ بھی جملے کے شروع میں آئے تو یہ کیا بنتا ہے؟ کوسچن کے لیے ہوتا ہے. جملے کے شروع میں ہی آتا ہے، زیادہ تر بیچ میں بھی آ سکتے ہیں. ایون جو ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور منصرف ہے. باقی منصرف نہیں تھے، باقی کیا تھے؟ مبنی تھے. باقی ما من جتنے بھی ہم نے پڑھے متا وہ سب مبنی تھے. جبکہ ایون جو ہے یہ آپ کا مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور یہ مبنی نہیں ہے، منصرف ہے. تینوں طرح کا اعراب اس میں ہوتا ہے. جبکہ باقی تمام اسما جو تھے وہ مبنی تھے. کم جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، بھی کم بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے. اس کے بعد تمجیز ہوتی ہے اور بھی کم ہو کے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے کم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک استفہامیہ ہوتا ہے، ایک خبریہ ہوتا ہے. دونوں طرح سے قرآن میں استعمال ہوتا ہے. کم جو استفہامیہ ہوتا ہے اس کا معنی کتنا، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ. اور جس کے بعد والا اسم واحد، نکرہ اور حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا. تمجیز کا اعراب، تمجیز کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. یہ تین باتیں تمجیز کے بارے میں یاد رکھنی ہے. اور یہ کم کے بعد ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، کم کے بعد فوراً ایک اسم آتا ہے جو کہ واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے. وہ تمجیز یا تمیز کہہ لیں اگر آپ کو تمجیز کی سمجھ نہیں آ رہی. تمجیز باب تفعیل سے ہے، اس کا مصدر ہے میز یمیز تمجیز. تو تمجیز ہوتا ہے، اسی کو سیکھ لیں. تمیز اردو میں بولا جاتا ہے. اچھا تمیز کرتا ہے نا. اگر ہم بولیں کم اندہ کا، تیرے پاس کیا ہے، کتنے ہیں، کتنا ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا نا. تو یہ جو ہے یہ پھر آپ کی اس جو اس میں مبہم چیز تھی اس کو دور کر، ابہام کو دور کر رہا ہے یہ اصل میں. تو اس کو تمجیز کہتے ہیں. کم سنتن عمر کا، تمہاری عمر کتنی ہے، کتنے سال ہے. سنتن کتنے سال ہے. اچھا جی، کم استفہامیہ ہو گیا، شروع میں آیا. اب کم خبریہ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ قرآن مجید سے اس کی مثالیں ہیں یہاں پہ. کم خبریہ جو ہوتا ہے یہ خبر دیتا ہے جس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے. یہ تو منصوب تھا، واحد تھا، ہے نا، اور نکرہ تھا. یہاں پر اس کم کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. اور اس سے پہلے عام طور پر حرف جر من ہوتا ہے. یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، من ہوتا ہے حرف جر. اچھا جی، اب جیسے یہاں پہ یہ من آ رہا ہے اور من کے بعد ایک اسم آ رہا ہے تو یہ کم خبری ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں ہم. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، یہ کم جو ہے آپ کا کیا ہے؟ آپ کا کم خبریہ ہے. کم ارسلنا اس کا میننگ ہوتا ہے کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے. اس کم کے بعد آ رہا ہے من، اور من کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جو مجرور ہوتا ہے اس من کی وجہ سے. تو وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، نبیوں میں سے، فِي الْأَوَّلِينَ پہلوں میں سے. یعنی یہ جو من ہے نا، یہ والا من، اس کا میننگ آپ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جو من ہے یہ زائدہ ہے، اس کا میننگ، زائدہ حرف کا میننگ نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، وہ صرف اس کو مجرور کرنے کے لیے، اس کی نکارت میں اضافہ کرنے کے لیے آیا من. اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبی کتنے ہی زیادہ، یعنی بھیجے ہم نے نبی پہلوں میں.
پہلی جو تھی لوگوں. کم ترکو من جنات و عیون. کم ترکو. اب کم جو ہے یہاں پہ اس کا یہ من آ رہا ہے اور من کے بعد ایک مجرور اسم اور یہ من زائدہ ہوتا ہے اور یہ اس کو مجرور کرنے کے لیے آتا ہے, اس کی نکارت میں اضافہ کرنے کے لیے آتا ہے. کم جناتن ہے اصل میں, لیکن جناتن تو نہیں ہوگا نا جب تک یہ من نہیں آئے گا تو یہ مجرور نہیں ہوگا. کم اہلکنا قبلہم من القرون, تو یہ کم ہے اور یہ جو ہے آپ کا من اور اس کے بعد اسم مجرور آ رہا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا سوالیہ نشان بھی نہیں لگے ہوئے آگے, جبکہ یہ والے جو ہیں اوپر والے یہ سوالیہ نشان کے ساتھ آ رہے ہیں سارے. تو عربی میں سوالیہ نشان نہیں لگایا جاتا, اس کا جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس میں سوالیہ نشان آتا ہے. اور یہاں پر یہ ان میں کوئی سوالیہ نشان آئے گا نہیں, کیونکہ یہ تو خبر دی جا رہی ہے نا ایک طرح سے, اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. تو یہ جو کم ہوتا ہے اس کے بعد من آتا ہے اور اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جو کہ مجرور ہوتا ہے. اچھا جی, اسماء استفہام کے شروع میں حروف جارہ لگانے سے ان کے مفہوم میں حروف جارہ کی مناسبت سے کچھ تبدیلی بھی ہو جاتی ہے. جیسے لی ہے تو ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے نا, ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے واٹ, لیکن لی لگانے سے کیا بن جاتا ہے کیوں, کس کے لیے بن جاتا ہے میننگ. لیما وائے, لیما یہ حرف جر ہے, یہ ماں اسم ہے, حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے جو کہ مجرور بھی ہوتا ہے, یہ مجرور بھی ہے لیما. اسی طرح بیما, فیما, کس چیز کے بارے میں, تو وہ میننگ پھر اس کا کیا ہوتا ہے حرف جر کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے حروف استفہام پہ جب حرف جر آتا ہے. اور اگر کوشچن کے لیے آئے تو پھر اس کو شارٹ کر کے لکھتے ہیں, اس طرح سے لکھ دیتے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر لگے گا تو کوشچن کے لیے آئے گا نا, تو پھر اس طرح لکھتے ہیں. لیما انت جالس فی البیت, تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو. لیما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو. لیما تقولون, کیوں تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اسی طرح فیما بھی جو ہے اب شارٹ ہو جائے گا, کوشچن کے لیے آ رہا ہے. فیما انت مشغول, تم کس چیز میں مشغول ہو. من پلس ما, مما, مما کہاں آتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اب یہاں سے یہ کوشچن ہے نا, خلقہ کیوں آیا ہے, ماضی اور مجہول ہے, یہ ماضی ہے اور مجہول ہے یہ, اور مما کوشچن کے لیے آ رہا ہے. اما یتساءلون, ان پلس ما ہوتا ہے, یہ شارٹ کر کے کوشچن کے لیے لکھا جاتا ہے. لیمن, اب من کو چھوٹا نہیں کر سکتے تو اس کو پورا ہی لکھا گیا ہے. کس کے لیے, ماں کو چھوٹا کر سکتے ہیں, اس کا الف چھوٹا کر سکتے ہیں, من کو نہیں چھوٹا کر سکتے. لمن ھذا الکتاب, یہ کتاب کس کے لیے یا کس کی ہے. لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کے لیے. من این, نمبر 6 کیا ہے, من این. اب یہ بھی حرف جر ہے, یہ کس پر آ رہا ہے, استفہام پر آ رہا ہے. من این, میننگ بالکل چینج ہو جائے گا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں, ویر, کہاں, اور من اینا کا مطلب کہاں سے. من کا مطلب سے ہوتا ہے نا. من اینا انت, where are you from. الا اینا, کہاں کو, کس طرف کو. الا اینا تذهبون, قرآن مجید میں بھی آتا ہے الا اینا تذهبون. الا متا, کب تک. بیکم, کتنے سال. اب کم پھر یوز ہوا ہے بی کے ساتھ. بیکم ھذا, کتنے سال نہیں کتنے میں. جیسے بیکم ھذا کہیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ یہ کتنے کا ہے, یا بیکم ھذہ, مؤنث کوئی چیز ہوگی تو ہم کہیں گے ھذہ, یہ کتنے کی ہے, کتنے میں ہے. اگر کسی دکاندار سے پوچھنے کہ یہ چیز کتنے کی ہے تو بیکم ھذا الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں, ھذہ بھی کہہ سکتے ہیں, ھذا بھی کہہ سکتے ہیں اشارہ کر کے. ٹھیک ہے, کافی ہے. تو یہ اسماء استفہام ہے. اچھا, اب ان کی جو چیز میں نے بتانی تھی نا, جملے میں کیا بن کے آ رہے ہیں نا. ہاں بولیے, کوشچن کیجیے. جی باجی میں یہ کہنے لگی تھی, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے سارا, یہ میرے پاس اس کے نوٹس ہیں. جی تو میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا نا کہ ہم نے پڑھا تو نہیں, آپ نے لیکن اچھا ریویژن ہو گیا نا, دوبارہ پڑھ لیا ہم نے. اور کلاس میں اگر کوئی ایبسینٹ ہوگا تو اس نے بھی پڑھ لیا ہوگا آج. بہت اچھا ہے واقعی. ہاں نہیں, چیزیں بھول جاتی ہیں,
اور ریویژن ہو نا. اچھا اب اس میں نے آپ کو لکھوایا کہ جملے میں کیا بن کے آتے ہیں. پیچھے میں دیکھتی ہوں. خبر بن کے آتے ہیں ٹیچر, آپ نے بتایا. ہاں خبر کب بتایا تھا میں نے, کون سی کلاس میں بتایا تھا؟ خبر بن کے آتے ہیں جملے میں. آپ اکثر کلاسز میں بتاتی ہیں جب بھی جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں تو یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ استفہام جو ہوتے ہیں, یہ شروع میں آنا ان کی مجبوری ہے. اس کو کہتے ہیں صدر کلام ہونا نا. صدر کلام کا مطلب ہے کلام کے شروع میں آنا. یہ ان کی مجبوری. اگر ہم ان کو شروع میں نہیں لائیں گے, چاہے حرف جر کے ساتھ آئیں چاہے بغیر حرف جر کے, تو ہم جو ہے نا ان کو لا نہیں سکتے. لیکن ہوتے یہ نکرہ ہیں اور خبر بن کے آتے ہیں. نکرہ ہونے کی وجہ سے خبر بن کے آتے ہیں, خبر کے مقام پہ ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جہاں بھی آئیں گے یہ خبر کے مقام پہ آئیں گے, شروع میں آئیں بعد میں آئیں. اب یہاں پہ جب حرف جر کے ساتھ آ رہے ہیں تو مرکب جاری بن کے خبر بنیں گے نا. ویسے ہی مرکب جاری شروع میں آ جائے تو وہ خبر ہی بن جاتا ہے. تو حاضر کتاب مبتدا بن جائے گا, ہے نا. یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا نا. یہ کتاب کس کے لیے ہے, جس میں ہاں ہے کا ٹرانسلیشن آ جائے وہ جملہ اسمیہ ہی ہو جاتا ہے. آج بادشاہ کس کے لیے ہے, تو لیمن کیا ہے, یہ خبر کے مقام پہ ہے اور شروع میں آ رہا ہے. مرکب جاری شروع میں آئے نا یا بعد میں آئے, اس میں خبر ہی بننا ہوتا ہے. تو یہ مرکب جاری ہی ہیں اور یہ خبر بن رہے ہیں محلن مرفوع ہو کے, خبر کے مقام پہ ہیں. من اینا کے آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں. من اینا انتا. اب انتا کیا بنے گا, وہ مبتدا بنے گا, اور آپ کا یہ کیا بن جائے گا, من اینا. یہ آپ کا مرکب جاری بن کے, اگر صرف اینا بھی ہونا کہ اینا حامدن, تو وہ اس وقت بھی کیا بنے گا, خبر ہی بنے گا. خبر مقدم اور حامدن اس کا وہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. تو حامد معرفہ ہے. اچھا تو یہ ان کا اعراب جو ہوتا ہے یہ خبر بن کے آتے ہیں جملے میں ہمیشہ. میں کس کی بات کر رہی ہوں, استفہام کی بات کر رہی ہوں, اسماء استفہام کی, حروف استفہام کی بات نہیں کر رہی. ان کی نہیں, اسماء استفہام. اسم ہی خبر بنتا ہے نا یا مبتدا بنتا ہے, حرف تو نہیں بنتے. یہ بھی تو سوچنا ہے نا. اور حال تو حرف ہیں, وہ تو نہیں بنیں گے نا, مبتدا خبر کچھ بھی نہیں بنیں گے. تو جو اسماء استفہام ہے وہی آپ کے کیا ہیں, وہ خبر بنتے ہیں اور نکرہ ہوتے ہیں, اعراب ان کا نکرہ ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے نہیں بتایا, لیکن میرے خیال میں جو ہے نا, جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مزید اگر انہوں نے بتایا اس کتاب میں. لیکن میں نے آپ کو یہیں پہ بتا دیا کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے, ڈفرینٹ لیول پہ پڑھاتی ہوں تو بتاتی رہتی ہوں. ابھی جیسے ان کو پہلے سے پتہ ہے نا, تو یہ ہمیشہ کیا آتے ہیں, خبر بن کے آتے ہیں. شروع میں آ رہے ہوں یا بعد میں آ رہے ہیں. بعد میں تو آ ہی نہیں سکتے کیونکہ استفہام ہے, حروف استفہام ہے, شروع میں ہی آئیں گے, ان کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا. اگر درمیان میں ما اور من آ جائیں تو پھر اسم موصول بنتے ہیں. جملے کے درمیان میں بھی آ جاتے ہیں نا ما اور من, تو پھر اللہ زی کا معنی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے, وہ صلے کے ساتھ مل کے جملے میں کچھ بن رہے ہوتے ہیں. لیکن شروع میں جب آئیں گے تو وہ کوسچن کے لیے ہوں گے اور وہ خبر بن کے آئیں گے, چاہے حرف جر کے ساتھ ہوں چاہے. من انتا, من ربو کا, ربو کا کیا بن جائے گا, یہ مبتدا بن جائے گا, اور من کیا ہے, یہ آپ کی خبر بن جائے گی. تو یہ نکرہ ہوتے ہیں خبر کے مقام پہ. چلیے ٹھیک ہے نا, کافی ہے. چلیں کوئی نہیں, ریویژن ہی ہو گیا. ابھی آپ یاد رکھا کریں نا پلیز, مجھے بھی یاد نہیں رہتا. میرا مسئلہ تو یہ ہے نا, کلاسز بہت ہوتی ہیں میری, تو مجھے نہیں یاد ہوتا. میں ابھی کتنی دیر سے سوچ رہی تھی کہ میں نے آپ کو کیا پڑھانا ہے آج. پھر مجھے یہی ہوا کہ میں نے کہا اتنا ہی پڑھایا ہوگا میں نے. ابھی اسماء موصولہ تو نہیں پڑھائے نا, ہے نا, پڑھائے تھے, ایک دفعہ پڑھائے تھے. کب پڑھا نہیں یہ والے اللہ زینا اللہ یہ پڑھائے, یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پڑھائے ہیں ٹیچر, پتہ نہیں کیونکہ میں نے کیونکہ اسی کلاس میں پڑھائے ہوں گے. اگر پڑھائے ہوں گے آپ سے آگے جو ہے نا پھر بہت ہی ایڈوانس لیول ہے. آپ کی کلاس کے بعد جو لیول ہے بہت ایڈوانس ہے. ان کو تو یہ میں کب کے, وہ تو پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں, یہ میں نے پڑھایا ہے, وہ لڑکا جو مسجد میں زید کا بھائی ہے. جی ٹیچر, مجھے اسی لیے لگ رہا ہے کہ پڑھا ہے ہم نے. چلیے اگر پڑھے ہیں تو یہ کتاب, یہ ایکسرسائز کر لینا, دیکھ لینا اس کو. ٹھیک ہے, ہم نے فیل بھی شروع کیا, آئی تھنک ہم نے فیل بھی شروع کیا ہوا ہے نا.
متعدی اور لازم ہم کر رہے تھے. متعدی اور لازم کر رہے تھے, ہم کہاں گھس گئے آج. یہ حال ہے. اور تم لوگوں نے بالکل بھی نہیں مجھے بتایا کہ ہم, مجھے بھی کچھ ہو رہا تھا, میں نے کہا میں نے تو ان کو گردانیں دی ہوئی تھی اور مجھے کوسچن بھی آیا تھا کہ یہ تو سمجھ آ رہی گردان, وہ نہیں آ رہی فوئلہ کی اور وہ والی, تو وہ کیسے کرنی ہے, اس میں کیا ہے. تو آپ کو صرف کیا کرنا ہوتا ہے, بیسک گردان یاد کرنی ہوتی ہے, باقی کچھ نہیں کرنا ہوتا. بیسک گردان مضارع کی اور ماضی کی یاد ہونی چاہیے, دونوں کی انگلی فنگر ٹپس پہ یاد ہو. فٹافٹ سیغوں کو پہچانے, قرآن میں مطلب بتا دے. تو یہ جو ہوتا ہے سیغہ جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر فعل بھی ہوتا ہے اور فاعل بھی ہوتا ہے, مفعول نہیں ہوتا, مفعول بعد میں لگتا ہے. اچھا مجھے بتا دیں, میں یہاں لکھ کے سیو کر دیتی ہوں, کہاں سے پڑھتی. یہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا, مجھے یاد ہے, ان کے مضارع بنانے ہیں, ہے نا, یہ دیا تھا میں نے آپ کو, یاد ہے مجھے. ٹیچر یہ والا نا اگیز کے بجائے یہ والا ہم دہرا لیتے کیونکہ یہ والی کلاس میری مس ہوئی تھی. اچھا, جملہ فعلیہ, اس میں کہاں تک پڑھا ہوا ہے یہ؟ ہاں زید گیا, یہ پڑھ لیا تھا ہم نے, ہاں میرے نے مدد کی. پچھلی کلاس میری مس ہوئی تھی. اچھا, کسی گواہی دن, میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں. جی ٹیچر جی. ہاں ریکارڈنگ دے دیتی ہوں, ریکارڈنگ سب پڑھی ہوتی ہیں, آپ کو ڈھونڈنی نہیں آتی, آپ کو طریقہ نہیں پتا. اچھا, جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال, مفعول بھی میں نے پڑھایا تھا, 2 مفعول بھی ہوتے ہیں, ہے نا, ہے نا, ہاں پڑھایا تھا نا. دیکھیں ہم کتنے آگے نکل گئے تھے اور ہم آج کیا کر رہے تھے, لیکن کوئی نہیں, یہ اسم کافی مشکل ہوتا ہے, فعل پھر بھی آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا, اس میں چیزیں بھول جاتی ہیں بعض. اچھا جی, جلسہ زیدن. اچھا اب یہ دیکھیں, جلسہ فعل ہے, زیدن فاعل ہے, الکرسی کیا بنے گا, یہ متعلق کے فعل بنے گا. متعلق کے فعل. ہاں تو یہ فعل فاعل اور مفعول ضروری نہیں ہوتا. اب ضربہ میں دیکھیں اس کا مفعول آ رہا ہے کیونکہ یہ فعل, میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا کہ کیسے پہچانتے ہیں ہم کہ یہ فعل جو ہے یہ لازم ہے اور یہ متعدی ہے. کیا طریقہ بتایا تھا؟ آپ نے بتایا تھا ترجمے میں اگر اس آئے تو اس کا مطلب ہے کہ فعل متعدی ہے. ہاں, اس نے مارا, ضربہ کا مطلب اس نے مارا, ذہب کا مطلب اس نے گیا تو نہیں ہوگا نا, وہ گیا ہوگا, وہ گیا, وہ آئے تو فعل لازم ہے. دخلہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, اور وہ گیا, اور جلسہ وہ بیٹھا. اور پھر اس کا فاعل کے ساتھ ترجمہ نہیں کرنا, خالی اس کا پہلے نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا, خود صرف پہلے سیغے کا ترجمہ کرنا ہے. جلسہ, دخل, ذہب, ضرب, ہے نا. جیسے ہوتا ہے نا فریحہ, اب فریحہ پہلا سیغہ ہے نا, تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا فریحہ کا؟ وہ خوش ہوا, وہ خوش ہوا, تو یہ آپ کا لازم ہے. جی. مریدہ, وہ بیمار ہوا, وہ بیمار ہوا. ہاں جی. تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیں گے, اگر اس نے کا ترجمہ آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا, پھر آپ کا متعدی ہوگا. پھر آسان سی بات ہے. مرکبات کا استعمال, یہ جو تھا نا, آپ آسان کر دیتی ہیں ٹیچر, ویسے ہمیں مشکل لگتی ہے. ہیں کیا دوبارہ آپ بولیے؟ آسان بنا دیتی ہیں ٹیچر. ہاں, اس کو ٹو دا پوائنٹ کرنا ہوتا ہے اور باقی کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم نے کیا تھا کہ جملوں کا استعمال, یہ فائل بن رہا ہے پورا, اور یہ زیدن فائل اور مفعول بن کے آ رہا ہے, اور یہاں پہ دونوں فائل اور مفعول دونوں جو ہیں وہ جملے بن کے آ رہے ہیں, یعنی یہ بن کے آ رہے ہیں, مرکب بن کے آ رہے ہیں. فائل بھی آپ کا مرکب بن کے آ رہا ہے اور مفعول بھی مرکب بن کے آ رہا ہے. تو اعراب کہاں پر چینج ہوتا ہے؟ اعراب ہمیشہ مضاف پہ چینج ہوتا ہے. فائل کا اعراب بھی مضاف پہ دیکھیں گے, اور مفعول کا بھی مضاف پہ ہی دیکھیں گے یا موصوف پہ دیکھیں گے. یہ موصوف ہے تو اس پہ اعراب چینج ہوگا, ٹھیک ہے. تو موصوف پہ آپ کا, اگر آپ نے موصوف کو بنانا ہے مفعول تو زبر دے دیں, اور اگر آپ نے مضاف کو بنانا ہے, آپ نے اس کو فاعل بنانا ہے تو اس کو ضمہ دے دیں. تو یہاں پر بھی ہو سکتا تھا مرکب توصیفی بھی بن کے آ سکتا ہے, مرکب اشاری کچھ بھی بن کے آ سکتا ہے فاعل, تو اس کے مطابق اس کا اعراب چینج ہوگا. اچھا, یہ بھی میں نے کروا دیا تھا آپ لوگوں کو, میرا دوست ہنسا یہ کروا دیا, مجھے اب یاد آ رہا, یہ شاید میں نے آپ کو ہوم ورک میں دیا تھا. چلیں آپ یہ ہوم ورک میں لے لیں, کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ ہوم ورک آپ کو دیا ہوا ہے, پیج 131, پیج 131 ہی ہے, اور اس کی پکچر لے لیں یا جو بھی کرنا ہے, بک ہوگی نا,
131 کا آپ نے دیا ٹیچر. اچھا یہ ہم جو ہے نا اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے. یہ مجھے یاد ہے میں نے آپ کو وہ ہوم ورک دیا تھا اور یہ میں نے آگے سٹارٹ کروانا تھا. تو اس کو میں یہاں سیو کر دیتی ہوں تاکہ مجھے آپ نے پھر بھول جانا ہے. سیو کر دیتی ہوں اس کو. تو انشاءاللہ یہ یہیں سے پیج 131 کا ہوم ورک کرنا ہے. ہاں پورا پیج یہ میں نے لاسٹ ٹائم اوپر والا کروایا تھا آپ کو اور نیچے والا ہوم ورک دیا تھا. آپ ایسے کرنا میں کروں گی انشاءاللہ. پیج 130 بھی کر دینا اور 31 بھی دونوں کر لینا. 130 بھی کر لو 131 بھی کر لو دونوں کر لو. اور اس کا ہوم ورک کہاں ڈالنا ہے روم میں ڈال دینا. جی بہتر. کون سے روم ہے؟ واٹس ایپ کا جو گروپ روم ہے نا اس میں ڈال دینا. گروپ 4 کا ہے میرا. گروپ 4 میں نہیں گروپ 4 کا نہیں ڈالنا نا. آپ اس دوسرے گروپ میں بھی تو ہے نا. اچھا جی بہتر. ویڈنسڈے والے میں ویڈنسڈے والے نہیں میں کی کلاس آج. میں انہی 2 گروپ سے ہوں بس. اچھا میں آپ کو منڈے والے میں کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے اسی لیے تو مجھے پتا نہیں آپ مجھے کہتے ہیں گروپ میں بھیجے. میں سوچتی ہوں مجھے کیوں نہیں مل رہا. چلو ٹھیک ہے اس میں ہوں نہیں نا میں. چلے منڈے گروپ میں کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے اوکے جی بہتر. اوکے دعا کرنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.